अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है आओ करें बातें तलाशें हल, और मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन। सिलसिला है जो हर सनीचर के रोज़ हमारी आपसे मुलाकात होती है, जिसमें हम ख़वातीन और मर्दों की तौलीदी सेहत के हवाले से बात करते हैं। आप हमें जिन नंबर्स के ऊपर अपने सवालात भेजते हैं, क्योंकि ये सवालात पर मबनी प्रोग्राम होता है और इसके अंदर हम जो जेंडर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं, उसके हवाले से भी हम बात करते हैं। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो एक दूसरे के ऊपर मुनहसर होता है। जो पहला हाफ़ होता है उसके अंदर कोशिश करते हैं कि तस्नीम अहमद जो हैं वो सवालात जो है वो डॉक्टर ताहिरा से करें कि माशरे के अंदर किस तरह से ये इम्पैक्ट डालता है कि ख़वातीन की जो तौलीदी सेहत है, मर्दों की जो तौलीदी सेहत है उसके ऊपर। और फिर दूसरे सवालात जो है वो ख़ुद हमें हमारे ऑडियंस से आते हैं। आप हमसे सवालात करते हैं 033301944726, और हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी आप लोग सवालात हमसे पूछते हैं। फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है, इसके ऊपर भी आप लोग हमसे सवाल पूछते रहते हैं। तो तस्नीम साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। इन द मीन टाइम वो ज्वाइन करती हैं तो हम फिर अपनी प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नीम साहिबा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। कहाँ है? ईद मुबारक आपको भी। और हमारी डॉक्टर साहिबा कहाँ है? डॉक्टर साहिबा जो है वो अब समझ नहीं आ रही। मैंने उनको कॉल करने की कोशिश की है, लेकिन यह कि समा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। आई होप वो हमें ज्वाइन कर लें। वैसे तो लिंक जो है वो हम लोगों ने शेयर कर लिया है। जैसे ही वो लिंक देखेंगी वो कर लेंगे। आई होप वो जो कहती है ना कि ये ना हो कि मैं अमलीगो के टाइम से और या फिर मस्कत के टाइम से जो है वो मैंने बड़ी वजाहत कर दी थी, पाकिस्तान टाइम 3 बजे। हाँ ये भी है। अच्छा तस्नीम साहिबा, डॉक्टर ताहिरा में ज्वाइन करती हैं। ये जो गायनी फेमिनिज्म का इनिशिएटिव है, इसके पीछे क्या इग़राज़ व मकासद है? हम क्यों इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और इस पे बात करना क्यों जरूरी है? देखो, हमने जब इस प्रोग्राम का सोचा था तो 2-3 चीज़ें थी जहन में। एक तो ये कि मालूमात लोगों के पास बहुत कम होती हैं। गायनी फेमिनिज्म बजाते खुद बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, और उसको लेके भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आ सकती हैं। उसको लेके बहुत सारे अभाम भी हैं कि अच्छा क्या है, नहीं है, क्यों है, एजेंडा ड्रिवन है, कोई फॉरेन फंडेड चीज़ है, पाकिस्तान की ख़वातीन को इससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा, कि आया ये उनको फ़ायदा पहुँचाएगा या उनको मज़ीद बिगाड़ेगा, या उनकी ज़िंदगी में बिगाड़ लेके आएगा, उनकी जो सोच है उसमें कोई बिगाड़ लेके आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो अमूमन जब भी कोई नया एक कॉन्सेप्ट आता है या नई कोई एक सोच आती है, उसके साथ हमेशा इस तरह की चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो डॉक्टर ताहिरा चूँकि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, लिखती हैं बहुत ज़्यादा, इसके पर मालूमात बहुत ज़्यादा हैं, ऑन ग्राउंड हैं वो, उनको पता है चीज़ों का कि औरत के जिस्म के अंदर जो कुछ भी तोड़ फोड़ हो रही है उसका जो असर है वो सिर्फ उसके जिस्म तक नहीं रहता, वो उसकी दिमागी सेहत पे भी जाता है, वो उसके माहौल से भी जुड़ा हुआ होता है, वो उसकी घर की हालात से भी उसका ताल्लुक होता है, उसकी जो सोच है उसको भी बदलना ज़रूरी है, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी बदलना ज़रूरी है। और इसमें सिर्फ तौलीदी सेहत ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तौलीदी सेहत तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ, और इस पे तो कई प्रोग्राम किए जा सकते हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है हमारे यहाँ, जो ग्रोथ का रेट है हमारे यहाँ, और उस पे भी लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही। मैं अभी पिछले दिनों जो एक आई थिंक पैटर्निटी लीव पे था या किसी और चीज पे आया था कि जो अभी लॉ मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव के ऊपर है कि तीसरे बच्चे। तो हम ये सोचते हैं कि जब आपने ये पॉलिसी बनाई हुई है और आप कैंपेन भी ये करते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो फिर तीसरे का प्रोविजन आप दे ही क्यों रहे हैं?
مطلب یہ تو پھر اگین آپ اپنی ہی کیے کی اپنے ہی کہے کی نفی کر رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے مگر تیسرا بھی اگر ہو جاتا ہے تو آپ کو فیسلٹیز مل رہی ہیں. 80 یا 90 دن کی چھٹیاں جو ہیں وہ خواتین کو مل سکتی. ہاں سو بہت سارا کچھ سوچنے والا ہے اس میں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو پالیسیز بناتے ہیں وہ شاید ان باریکیوں میں نہیں جاتے کہ آپ نے اگر کوئی چیز طے کر لی کہ بھئی بچے دو ہی اچھے چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں تو پھر آپ اس پہ جمے رہیں. پھر آپ کی ہر چیز اسی کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. تو ابھی جو یہ پیٹرنٹی اور میٹرنٹی لیو والی چیز آئی ہے تو اس میں بھی پھر دو ہی بچوں تک آپ کو محدود رکھنا چاہیے تھا. اور یہ میرے خیال سے نقطہ کسی نے اٹھایا ہی نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے پھر آپ تیسرے بچے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ دوسرے پہ 3 کے بعد چوتھا بھی آ جائے گا. تو ایک تو پاپولیشن پہ ہی بات کرنا جو ہے بہت ضروری ہے کیونکہ اور مجھے لگتا ہے یہ تو ہتھوڑا مار مار کے دماغ میں گھسانے والی بات ہے کہ بھائی رحم کریں اپنے ملک پہ. وسائل نہیں ہیں. ماحول جو ماحولیات کا پورا وہ فیکٹر ہے وہ کہاں جا رہا ہے. آپ کے اپنے حالات. آپ بچے کو ایک دنیا میں لے کے آتے ہیں تو وہ کوئی کھلونا یا گڑیا گڈا نہیں ہوتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جی شادی ہوئی تو گھر میں ایک ننا منا آنا چاہیے, مہمان آنا چاہیے. اب وہ ننا منا مہمان سدا ننا منا نہیں رہتا. وہ بڑا بھی ہوگا, بڑی ہوگی, اس کی نشو و نما, اس کی نگہداشت, اس کی تعلیم و تربیت, ان سب پہ آپ کو وسائل چاہیے. تو یہ ہم آئی تھنک سوچتے نہیں ہیں یا ہم سم ہاؤ ایک ڈینائل میں رہتے ہیں کہ نہیں بس صحیح ہے ہو جائے گا جیسا بھی ہو. اور بچہ تو جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے, بالکل رحمت ہے, مگر اگر اتنی ہی اس میں رحمت والا فیکٹر ہوتا تو یہ ہمارے یہاں بچے جو سڑکوں پہ آپ کو رولتے پھرتے نظر آتے ہیں وہ نظر نہ آتے. آپ اپنے وسائل کے اندر رہ کے بچے پیدا کریں تو وہ اس طرح سے سڑکوں پہ نہ پھر رہے ہوں, پھر زیادتی کا شکار ہوں اور غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ جائیں, اغوا ہو جائیں. یہ اسی وقت ہوتا ہے جب گھر میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے, ہانک دیا جاتا ہے کہ بھئی. اور چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں کہ نکلو گھر سے اور باہر کھیلو. گلیوں محلوں میں کھیلتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی ہے. پوری ہم مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں, آپ مانیٹرنگ کرتے رہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ ہی آپ کم از کم 4-5 خبریں تو آپ کو اس طرح کی ملتی ہی ہوں گی. ایسا ہی ہے. اور اس بات سے قطع نظر کہ وہ بچی ہے یا بچہ ہے, مدرسے میں ہے, گھر کی 4 دیواری کے اندر ہے, کہیں بھی ہے. مطلب obviously جب آپ ایک بچہ سڑک پر نکل آئے تو وہ تو ونڈربل ہوتا ہی ہے, لیکن اس طرح کا ابیوز جو کہ گھروں کے اندر, اسکولوں کے اندر, مدرسوں کے اندر بھی ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک بات ہم کر ہی رہے ہیں کہ پاپولیشن ایکسپلوژن بھی ہے وہ ساری چیز, بٹ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خواتین ہر بار جب بچہ جننے کے لیے تیار ہوتی ہیں یا وہ کرتی ہیں تو وہ موت کے منہ میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں. اور یہ جو ایک عمل ہے یہ اگر کوئی عورت ہر سال اب بچہ پیدا کر رہی ہے یا کچھ اس طرح کی چیز, وہ ہر بار موت کے منہ میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اتنے زیادہ بچے, اور کیونکہ اس سے بچہ پیدا کرنا نہیں ہوتا, وہ تو اس سے پہلے کے بھی جو پری ٹرم بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ مر رہے ہیں. انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ کا ہم دیکھ رہے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم 2030 تک خواتین کی جو مرنے کی شرح ہے اس کو بھی کم کریں, اور ہم بچوں کی جو بھی شرح اموات ہے ان میں بھی کمی لائیں. لیکن کس طرح سے لے کر آئیں گے جب آپ کا تقاضا جو ہے وہ بیٹے کی ایک تان ہے وہ لگی ہوئی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی جب تک کہ بیٹا پیدا نہیں ہوتا. اور یہ میں آپ کو 2015 کی ایک رپورٹ جو میں نے پڑھی جس میں خواتین سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کنٹرسیپٹیوز کب استعمال کرتی ہیں, تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ کنٹرسیپشن ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمارا بیٹا ہو جائے. تو یہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہو تو آپ وہاں پہ کس طرح سے چینج لے کر آنے کی بات کرتے ہیں. ہاں سو گائنی فیمنزم کا یہ پروگرام کہ آؤ کرے باتیں تلاشیں حل, تو اس کا پورا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ اپنی آواز, اپنی جو سوچ ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ صرف مطلب عورت کا کام صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے, وہ ایک جیتی جاگتی مخلوق ہے. اور یہ کہ پھر
عورت کے ساتھ کتنی ساری جسمانی اور ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ جڑ جاتی ہیں کیونکہ ہم اس کے پر توجہ نہیں دیتے بچپن سے لے کر. اور ہم ویسے لڑکوں کو بھی نہیں سمجھاتے, بچیوں کو بھی نہیں سمجھاتے. ہمارے یہاں والدین میں اور بچوں میں ہمیشہ سے ایک کمیونیکیشن گیپ رہا ہے, زیادہ تر I would say about maybe 98% کے قریب جو ہے وہ اس طرح کا گیپ رہتا ہے. تو جب یہ گیپ ہے تو آپ آپس میں بات چیت نہیں کرتے. ماہواری کے بارے میں بچیوں کو بتانا, اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ بچوں کو, لڑکوں کو بھی بتائیں کہ یہ چیز ایک عورت کی زندگی میں ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے آگے جا کے شادی کرنی ہے, عورت سے واسطہ پڑھنا ہے ان کا. تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک عورت کی زندگی میں ہر مہینے جو یہ عمل ہوتا ہے وہ صرف ایک خون کا نکلنا نہیں ہوتا, وہ بہت زیادہ اس میں چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر طاہرہ بہت اچھی طرح سے سمجھاتی ہیں, اور انہوں نے کتاب میں بھی بہت اپنے کیس اسٹڈیز لوگوں کو بتائی ہیں کہ کیا کیا کچھ جڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہمارا مینوپاز کا پورا ہے جس کو سنیاس کہتے ہیں, سنیاس, تو اول تو سنیاس پہ ہی مجھے سب سے بڑا اعتراض ہے کہ یہ یاس تو اداسی ہے, تو آپ مطلب کہ مینوپاز ہوا تو آپ کی زندگی ختم ہو گئی, آپ کی یہاں آپ اداسی میں کا سال شروع ہو گیا آپ کا. سو چونکہ آپ اتنی پروڈکٹیو نہیں رہی. لیکن پتہ ہے تسنیم, جب ہم لوگ ڈاکٹر طاہرہ سے بات کر رہے تھے تو ڈاکٹر طاہرہ نے اس بات کا ہم سے شیئر کیا تھا کہ فزیکلی عورت کی میں چینجز آتے ہیں, مطلب ہارمونز میں بدلاؤ آتا ہے, جو ایک چڑچڑاپن ہے موڈ کے اندر وہ ہمیں فیل ہوتا ہے, مطلب وہ فزیکل چینجز تو آتے ہیں جس میں نہ تو خاوند کا لمس اچھا لگتا ہے, ایک جیسے کہتے ہیں نا, نہ ایکسرسائز ہوتی ہے نہ کچھ اور چیز, تو فزیکلی بھی تو عورت امپیکٹ کرتی ہے اس جو میں یہی کہہ سنیاس رہی ہوں کہ دیکھو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے, یہ ہر ایک کے ساتھ, ہر عورت کے ساتھ ہوگا. تو اس کو یاس یا اداسی سے جوڑنا جو ہے نا, یہ اس پہ مجھے اعتراض ہے کہ آپ کی زندگی ختم نہیں ہو رہی, آپ کی زندگی میں پیچیدگیاں آئی ہیں, آپ کی زندگی میں مشکلات آئی ہیں, آپ کی زندگی ایک ڈگر پہ چلتے چلتے ایک دم سے ایک نیا موڑ لیتی ہے, اور آپ کو پھر اس کے لیے بھی آپ کو تیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو, جس کے لیے آپ کو پڑھنا ضروری ہے, آپ کو مینوپاز کے بارے میں جاننا ضروری ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں, اس سے آپ کیسے نکل سکتی ہیں. بہت سارے لوگ ہارمونل انجیکشنز لگواتے ہیں, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. سو خواتین کو جب تک اپنے جسم کے بارے میں آگاہی نہیں ہوگی, اور اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں آگے پیچھے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, جب تک کہ وہ پڑھیں گے نہیں, اس کے بارے میں جانیں گے نہیں, پھر وہ انجان اور ایٹ ٹائمز جو یہ عطائی قسم کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں چڑھ جاتی ہیں, کہیں پہ وہ جھاڑ پھونک کی جاتی ہے, ہر طرح کی اس پہ ایکسپیریمنٹیشن جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا پورا جو سوشیو کلچرل ایک سیٹ اپ ہے اس کے اندر ہم نے کبھی بچیوں اور بچوں سے کھل کے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کی, ان کو بتایا ہی نہیں کہ اب جا کے تھوڑا سا کچھ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بات کرنی شروع ہوئی ہے. وہ بہت ساری آرگنائزیشنز کے جہاں لوگ این جی اوز کو بڑی گالیاں دیتے ہیں, مگر یہ این جی اوز ہی ہیں جو یہ چیزیں اٹھاتی ہیں, پھر میڈیا ان کو آگے لے کے جاتا ہے. ورنہ میڈیا کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ ریسرچ کرے. ہماری ہی ریسرچ ہوتی ہے ہم جیسے اداروں کی, جس کو لے کے پھر وہ آگے چلتے ہیں اور پھر وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو ہمارا تو پورا جو فوکس ہے, چاہے اس کو لوگ اچھا سمجھیں برا سمجھیں, بنیادی اس میں سوچ یہی تھی کہ ہر ایک تک یہ معلومات پہنچے. میں تو اس بات کی قائل ہوں کہ صرف عورتوں تک نہیں, مردوں کو بھی سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ اس کو مذاق میں اڑا دیں یا یہ کہہ دیں کہ جی یہ گندی باتیں ہیں, ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں ہونی نہیں چاہیے.
آپ ہر چیز کو قالین کے نیچے دبا نہیں سکتے، آپ ہر وقت شترمرغ بن کے نہیں رہ سکتے. اب آپ کا وقت آگے کہ آنکھیں کھولیں، دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. اور آئی تھنک یہی والا جو ایک نظریہ ہے نا کہ اگر سپوز آپ اس ساری چیز میں آپ کہتے ہیں کہ یہ خواتین کا معاملہ ہے، اس کے خواتین کو ہی ریپروڈکٹیو مسائل ہو سکتے ہیں، حالانکہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. اس میں سے کوئی ایک بھی کہیں ویک ہے تو وہ پروسیس چل نہیں پاتا، جس میں وہ جسے کہتے ہیں سارا ذمہ داری کا ملبہ جو ہے وہ خواتین پر آتا ہے. شاید کم علمی کہیے یا پھر شاید پدرشری معاشرے کے اندر ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے خواتین کو اس بات کا ذمہ وار ٹھہرانا کہ یہ اس کی وجہ سے ہی. حالانکہ کتنی بار ہمیں اتنے زیادہ سوال آتے ہیں تسنیم، ایزوسپرمیا کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، لوگ بات کریں کہ ہم آئی وی ایف ٹریٹمنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہم آئی وی ایف کے پروسیس میں جا رہے ہیں لیکن ایگز نہیں بن رہے. اب وہ وہی والی بات ہے کہ اس طرح کے جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں یہ مردوں کے بانجھ پن کے لیے بھی ہوتے ہیں اور عورتوں کے بانجھ پن کے لیے بھی ہوتے ہیں. بٹ وہی والی بات ہے، جب تک دونوں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں، مطلب مرد جا کے سیمن کا ٹیسٹ کرائے گا اور عورت جو ہے وہ اپنا ہارمونز کا ٹیسٹ کرائے گی اور پھر پتا چلے گا کہ کہاں مسئلہ آ رہا ہے. یہ کسی ایک کے اوپر ذمہ داری ڈالنا کہ یہ صرف اور صرف عورت یا لڑکی یا بچی کے اوپر ہے، ایسے ہم اپنے آپ کو اس سارے پروسیس سے نہیں دور رکھ سکتے. پھر سملرلی کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے پیریڈز کا ریگولرلی اور ٹھیک طریقے سے آنا. مطلب اگر آپ کے پیریڈز ہی صحیح نہیں ہیں تو آپ اس پروسیس مطلب ایگز ہی نہیں بن رہے ایک بچی کے اندر، تو پھر کس طرح سے ہم بچی کی شادی اور پھر اس کے بعد حمل کا ٹھہرنا اور یہ ساری چیزیں. تو یہ ایک جب تک ہم ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے نہیں، جب تک ہم ان امراض کے علاج نہیں کریں گے، ہم ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اور میں نے یہ دیکھا ہے جو ہمارے سامنے سوال بھی آتے ہیں کہ پروسیس اتنا لیٹ شروع کرتے ہیں علاج کا کہ وہ چیز تب تک خراب ہو چکی بھی ہوتی ہے. اور ہم پھر وہ ڈاکٹر طاہرہ تو بہت ڈفرینٹ طریقے سے بات کرتی ہوں، یہ ان کے کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جب تک لڑکا یا لڑکی دونوں کو خود نہ کسی اس بات کو سمجھے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آپ ان کی زندگی میں انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتے. تو ہمارے ہاں تو لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوتی اور دوسرے تیسرے مہینے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ جی یہ جلدی کنسیو کر لے اور بچہ پیدا کر لے. تو معاشرے کی یہ تمام چیزیں آپ کی جسمانی صحت، آپ کی معاشرے کی چیزیں تو ایک الگ بات ہے، پر جسمانی صحت کے اوپر توجہ دینا، بروقت ڈاکٹر کے پاس جانا، تشخیص کرنا اور پھر اس کا علاج تاکہ ٹائملی شروع ہو سکے. اگر کسی بچی کو شروع میں ہی ماہواری کا پرابلم ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو وہ ڈاکٹر کے پاس علاج کر سکے. جہاں تک دوسری بات ہے جو ہمارا پروگرام کا جو پہلا ہاف ہوتا ہے جس میں آپ معاشرے سے ریلیٹڈ جو رویے ہیں، برتاؤ ہیں، اس کا سوال کرتی ہیں، جس میں ہم نے میرا خیال ہے اب تک 15-16 ایپیسوڈز کے اندر ہم نے کئی ایسے سینسیٹیو مسائل کے اوپر سوال اٹھایا ہے، جیسے ہائمن کہ جی ورجینٹی کیوں اتنا بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے، اس کے کوئی اور ریزنز بھی ہو سکتے ہیں. پھر ہم نے بریسٹ کینسر پہ بات کی ہے. مطلب بریسٹ کینسر، اب آپ یہ سوچیں کہ بریسٹ کینسر اور سروائیکل کینسر ان کینسرز میں سے جو سالانہ کے طور پر مطلب ہزاروں کی تعداد میں کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. پھر ہمارے پاس اور بہت سے ایسی چیزیں جو کہ معاشرے کی انسینسٹیوٹی ہے، جس میں ہم خواتین کو جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں. تو جو وہ آدھا یا پہلا پارٹ ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس پہ بات کرنے کا؟ بات کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ یہ سارے جو مسئلے مسائل جن پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے اور بیشتر کی زندگیوں میں ہو رہا ہے. کوئی ایک کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک خاتون کا ہم نے ایک کیس اٹھا لیا. اگر ہم پورے پاکستان میں دیکھیں تو ہر دوسرے تیسرے گھر میں آپ کو کسی نہ کسی نوعیت کا ایک گائنیکولوجیکل ایشو مل جائے گا. اس لیے کہ ہمارے یہاں خواتین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ گھروں کے اندر زیادہ تر رہتی ہیں، وہ باہر نکلتی نہیں ہیں. انہیں بہت جگہوں پہ تو انہیں نہ موبائل فون رکھنے کی اجازت ہے، نہ ریڈیو سننے کی، نہ ٹی وی دیکھنے کی. تو آگاہی کا کوئی ذریعہ نہیں، اور ہماری خواہش یہی ہے کہ کسی طرح سے بھی ان خواتین تک بھی یہ باتیں پہنچے جنہیں اجازت نہیں ہے اس طرح کی باتیں سننے کی. کیونکہ سم ہاؤ وہی بات ہو جاتی ہے کہ پدرشاہی معاشرے میں چیزیں اور جو اصول ہیں وہ مردوں نے تشکیل
دیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے وضع کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سے پھر اس وضع کردہ روش سے ہٹ کے کوئی چیز اگر آپ لے کے آتے ہیں تو اس میں تنقید کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ بیک لیش بھی آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس ایجنڈے کے تحت, کیونکہ یہ میں بار بار اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ این جی اوز کے ساتھ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی ایجنڈا ہے ان کا جس پہ یہ کر رہی ہیں. اور میں نے ہمیشہ کہا یہ ہمارا پروگرام ہماری اپنی کاوش ہے, ہمارا اپنا انیشیٹو ہے, کوئی فنڈڈ چیز نہیں ہے, کوئی باہر کا ادارہ جو ہے وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہا یہ پروگرام کرنے کا. یہ ہم اور ڈاکٹر طاہرہ وہ مسقط سے بیٹھ کے اور نیو یارک سے اور جہاں سے بھی وہ جاتی ہیں وہ ٹائم نکالتی ہیں اپنے ٹائم زون کے حساب سے کہ وہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑی رہیں اور وہ سوالات کے جواب دیں.